नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की ख़ुसूसी नशरियात पैगाम हक़ में मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फ़ारूक उमर निज़ामी। तो नाज़रीन, पहले जितने भी हमारे प्रोग्राम्स आपके पास पहुँचे हैं वो दुर्र नायाब भी, उसकी भी आपने वीडियोस अक्सर जितने भी हमारे 7-8 प्रोग्राम चले वो भी आपने देखे, और उसी के साथ हमारी जो दूसरी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है जिसका नाम तसनीफ़ात निज़ामी है, यकीनन वो भी आप तक पहुँची है और आपने उसे भी समाअत फरमाया। तो पैगाम हक़ जो ट्रांसमिशन था, इसको शुरू करने का एक ख़ास मकसद था कि तमाम जितने भी आप लोग हैं जो कि बैसियत मुसलमान, हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का और अल्लाह के नाम का कलमा पढ़ा हुआ है, तो हमने ख़ासकर जो दीन के अरकान हैं उन पर ज़रूरी अमल करना होता है, जिसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे अकीदे बड़े नाजुक हो चुके हैं। फिर एक हम प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें हमारे पास एक शख्सियत बैठे थे, दुर्र नायाब की मैं बात कर रहा हूँ, कि उसमें वो एक शख्स आए और उन्होंने आके कहा कि आजकल तफरकात में हम इतने बटे हुए हैं कि अब तो फ़िरके का नाम भी बाकी ना रहा, बल्कि अब बात पगड़ियों तक आ गई है कि फ़लाँ रंग की पगड़ी होगी तो ये फ़लाँ फ़िका है, तो फ़लाँ रंग की पगड़ी होगी तो फ़लाँ फ़िका है। मैं ये बात नहीं करता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बहस होती है और आपस में एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफ होता है, ये दीन का हुस्न है, ये साथ साथ चलता रहेगा और ये ता क़यामत चलेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये मैं कर रहा हूँ, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें हक़ रास्ता जो है ना वो ढूंढना चाहिए और हक़ रास्ते की तरफ जाना चाहिए। हमारी अपनी तहकीक होनी चाहिए, ना कि जो बात हमने सुनी उसी पे अमल कर लें, बल्कि ख़ुद भी बंदे का मुतालिया होना चाहिए। किताबों के साथ आप मोहब्बत रखें। तो जिस मकसद के लिए मैंने शुरू किया था, मैंने यही कहा था कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये जितने भी मसाइल हैं हम इन पर बहस करेंगे। उलमा हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि हमारे इन दीनी मसाइल का बेहतर हल क्या है, ताकि हमें, क्योंकि हमने जब जुमे का दिन होता है या ईदैन होती हैं तो वैसे तो उलमा के पास हमने बैठना नहीं है, लेकिन अगर अफसोस के साथ कि अगर जुमे के दिन हम चले भी जाएं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब इमाम साहब ये बात कहें कि जनाब सुनते हैं अदा फरमा लें, तो उस वक्त हमारा कदम मस्जिद में दाखिल होना चाहिए। यानी कि हम इतनी जसारत नहीं करते कि पहले गुस्ल करके पहुंच जाएं, ताकि इमाम साहब जो अपनी हमारी ज़ुबान में जो खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं उसको सुन लें, ताकि कोई दीनी मसाइल हम समझ लें। लेकिन हम समझ नहीं चाहते, हम तो समझना चाहते ही नहीं हैं। तो इसीलिए ये सोशल मीडिया का जो ट्रैक है मैंने पकड़ा कि शायद किसी जवान के जहन में ये बात बैठ जाए, और अगर किसी एक ने अमल कर लिया तो हमारी भी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। तो नाज़रीन, इसी मकसद के लिए गुफ्तगू करने के लिए जो आज जिस मौजूद सुखन पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, हालांकि मुझे तो वज़ू और तहारत से बात शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन आज क्योंकि मौजू आगे जो क्योंकि ज़िलहज्जा का महीना तशरीफ़ ला रहा है और उसमें कुर्बानी का जो फ़र्ज़ है वो अदा किया जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कुर्बानी के कौन कौन से मसाइल हैं और कुर्बानी क्यों दी जानी चाहिए और किन किन लोगों पर वाजिब। तो जी नाज़रीन, इसी मौजूद सुखन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, हमारे इलाका की खूबसूरत रौनक, आलिम नबील, फ़ाज़िल जलील जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इरफान गनी साहब। हज़ूर, मैं आपको अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। और क्योंकि मैं पहले इब्तिदा में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने आज किस मौजूद सुखन पर गुफ्तगू करनी है, तो जो कुर्बानी के मसाइल हैं, हर शख्स को इन मसाइल का नहीं पता होता। अता कि उलमाए कराम से और मुफस्सरीन और मुहक्किकीन कराम से ये बात अक्सर हमें सुनने को मिलती है और उनकी कुतब में ये बातें तहरीर हैं कि ज़कात और निकाह के जो और तलाक के मसाइल हैं, ये जिसके साथ पेश आएँ वही हाज़िर हो और इनके बारे में पूछे। तो मैं ये साथ इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि जो कुर्बानी के मसाइल हैं, ये भी जिस बंदे के साथ पेश आ रहे हों वो मसाइल ख़ुद जाके आलिम दीन से पूछेगा तो उसकी तसल्ली होगी, वगरना किसी के बताने से तसल्ली नहीं हो सकती। तो इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो क़िबला, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि नाज़रीन भी ये बात जानना चाहते हैं कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, क्योंकि हमें मकसद नहीं पता। हम समझते हैं कि फ़कत एक जानवर को ज़बह करना है, खून अल्लाह की राह में बहा देना है,
کیونکہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ آپ ضرور تلاوت فرمائیں گے کہ جس میں ہے کہ مجھے تمہارے خون کی ضرورت نہیں اور نہ گوشت کی ضرورت ہے. تو قبلہ ذرا بسم اللہ فرمائیے، اس موضوع پہ ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے عمر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس پیغام حق پروگرام میں مجھے مدعو فرمایا اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو قربانی پر اپنے چند الفاظ آپ کے کانوں کی سماعتوں تک پہنچا سکوں. جزاک اللہ. عمر بھائی، رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے آپ نے اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. سبحان اللہ. کہ مجھے آپ کے خون کی یا گوشت کی ضرورت نہیں ہے، واہ واہ واہ. میں دیکھتا ہوں آپ کے دل کے طہارت کو، دل کی پاکیزگی کو، دل کی نیت کو دیکھتا ہوں. یعنی کہ اگر دوسرے معنی میں لیا جائے تو بات تقویٰ تک آتی ہے. بات تقویٰ تک آتی ہے، اور دل کی نیت کو واہ. جو رب کی محبت میں اور رب کی مودت میں اور رب کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو عمل کرتا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اور رب العالمین نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی میں یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پاک بارگاہ میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی ذی الحجہ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل ایسا مقبول عمل نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے. واہ واہ. یعنی اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خون بہایا جائے. اور رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے میرے محبوب پس تم نماز پڑھو اور قربانی کرو. واہ. یہ رب العالمین کا حکم ہے. اب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، طبرانی میں یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کی، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، وہ جہنم سے چھٹکارا پا چکا ہے، وہ جہنم سے دور ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اسی طرح کی چند اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے فرمائی، اور قرآن کی بے شمار آیات ہیں. یہ قربانی ہے کیا؟ بالکل یہ اصل میں جو موضوع ہے، بالکل آپ قربانی ہے کیا؟ بالکل قربانی یہ چیز ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ چاند سا بیٹا اللہ سے مانگ کے جب اللہ نے ایک خاص وقت میں انہیں عطا کیا تو پھر رب کی آزمائش اپنے خلیل پر آئی. بے شمار آزمائش آئی ہیں خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ، لیکن یہ آزمائش ایک ایسی آزمائش تھی کہ جو آج میں اور آپ بھی سوچتے ہیں تو دل کانپتا ہے. بے شک آپ سوچیں آپ کی جوانی کے عالم میں اللہ نے آپ کو 6-7 بیٹے دے. میں یہاں پر ایک بات اگر ناظرین عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو آپ لخت جگر کی بات کر رہے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں اور اپنے اس بیٹے کی بات کر رہے ہیں جس سے پا کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مسرت حاصل ہوئی، اور نبی کی مسرت کی قیمت کیا ہوگی. اور یہی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام، میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے ناظرین ہیں جس کے بے شمار بچے ہیں، کسی کے 10 بچے ہیں، کسی کے 9 ہیں، کسی کے 7 ہیں. بالکل اللہ پاک اگر یہ آزمائش اللہ کی ہم میں سے کسی پہ آ جائے، واہ، بے شک کسی کا حسین بیٹا نہ ہو، رنگ کا وہ کالا ہو، چال چلن اس کا ٹھیک نہ ہو، بد کردار ہو، لیکن اس کے لیے بھی اگر اللہ ہمیں حکم عطا فرمائے کہ اس تو کو ہمارا ایمان کیا کہے گا؟ ہم کس ایمان کے درجے پہ ہیں؟ ہم تو بیٹے کی بات بہت دور کی ہے. ہمیں اگر کوئی اپنی کوئی پسندیدہ دنیاوی مادی کوئی چیز ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ مجھے عنایت کر دو، تو اس پہ بھی ہمارا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور وہ خلیل اللہ کا تقویٰ تھا اور اللہ کے وہ خلیل تھے، اللہ کے وہ دوست تھے. جب اللہ نے انہیں اشارہ فرمایا تو آ کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے ایک خواب آئی ہے، میں نے ایک خواب دیکھی ہے. انی ارا فانظر ماذا ترا. واہ.
اے ابا حضور آپ نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا، وہ حق دیکھا. اچھا اب سنا بیٹا- بھی نہیں، سنا بھی نہیں کہ یہ اللہ نہیں کہا کہ والد محترم اتنا تو ذرا ارشاد فرمائیے کہ آپ نے دیکھا کیا؟ اللہ اکبر. وہ کہا وہ جو دیکھا وہ حق دیکھا، سچ دیکھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بیان کیا واہ واہ کہ واہ بیٹا واہ میں نے واہ. دیکھا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، اور میری پیاری چیز تو آپ ہی ہو. آپ ہی ہو. تو بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ واہ. آپ نے جو دیکھا ہے وہ کر گزریے سبحان کہ اللہ، آپ سبحان انشاءاللہ اللہ. مجھے صابر پائیں گے. وہ اولاد، وہ باپ، اللہ اکبر، دونوں نبی اور دونوں تقوی والے، پھر اللہ کو خلیل اللہ کی اور جناب ذبیح اللہ کی، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جناب ابراہیم کی سنت کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. یہ جو ہم ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو جو ہم اس کا جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کا یہ جو ہے سنت اہتمام ابراہیمی کرتے ہے. ہیں. جی بے شک یہ سنت ابراہیمی ہے جس کو آقا دو جہاں سرور کونین نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ یعنی یوم النحر کو ابن آدم کا کوئی عمل اتنا مقبول نہیں ہے اس سے زیادہ کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں خون بہایا جائے، خون بہایا جائے. اچھا قبلہ یہاں پر مقصد تو بیان کر دیا گیا، لیکن یہاں پر بات بڑی عجیب سی میں کرنے لگا ہوں. ناظرین آپ اس بات پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہماری جو عادت ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جب ہم جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جانور ہم ایسا خریدیں جو ہمیں سستا مل جائے، جس کا گوشت بھی زیادہ ہو. لیکن اسلام میں اس چیز کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کیا ایسا جانور دیکھیں کہ جس کا آپ کو لگے کہ اس کا گوشت بھی زیادہ ہے اور یہ سستا مل رہا ہے؟ بلکہ میرے خیال کے مطابق تو یہاں پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ خوبصورت چیز ہو. اللہ اکبر. آپ قیمت کی طرف نہ جاؤ، گوشت کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ ہماری جو نظریں ہیں ان کے اوپر جو دنیاوی آپ سمجھ لیں کہ اعتبار سے جو ہماری نظروں پہ پردہ پڑ چکا ہے، اور اس سے ہم دین اپنے ایمان سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اور ہمارے ایمان جو ہے نا وہ اتنے ڈگمگا گئے ہیں کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم جو عمل کرتے ہیں اور ساتھ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس جو ہم نے کر دیا وہ سب سے بہتر ہو گیا. حالانکہ ناظرین گوشت کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر. پہلے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیا مبارکہ یہ کسی جنگ اخبار یا جنگ کلاسیفائیڈ کا آپ کو کوئی ایڈ نہیں بتایا گیا، بلکہ اللہ کی اس لاریب کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جسے رد کیا ہی نہیں جا سکتا، بے شک جسے رد کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کا حوالہ پیش کیا گیا ہے. تو آپ بتائیے کیا آپ کے گوشت کی رب کو ضرورت ہے؟ اس کو آپ کے گوشت کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کے تقویٰ کی ضرورت ہے. جی حضور اس پہ مزید ذرا جانور کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. یہ عمر بھائی جیسے آپ نے سوال کیا یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں. بالکل بالکل اسی طرح ہے جو ہمارے عوام تک یا ہمارے ناظرین تک یہ ناقص ایمان ہے. جی بالکل ناقص ایمان ہے یہ. کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا 1 درہم، 1 روپیہ، 1 پیسہ جس نے خرچ کیا دیگر تمہارے سب مال سے زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب اچھا دبلا موٹا خوبصورت جانور ہوگا تو اس کی رقم زیادہ ہوگی. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. واہ کہ بے شک سبحان اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین سبحان اللہ کہ میں نے مومنین سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. سبحان اللہ. جنت کے انعام دیکھیے یہ چند ٹکے، یہ چند تھوڑا سا مال ہے. جس نے جان دی واہ یا جس نے مال دیا اس کو اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ جنت. دیا. اللہ فرماتا ہے کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے سودا کرے اور خسارے میں رہے؟ واہ 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 واہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. 1 درہم کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم کے بدلے میں اگر آپ ساری رقم رکھتے ہیں دیگر جو خرچ کرتے ہیں مال عیال
جو کچھ خرچ کر دیں، جو بھی آپ نے جس طرح بھی اللہ کو وہ جس کو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ اب قربانی کا جانور جو موٹا دبلا ہوگا اچھا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی مال جو آپ قربانی میں ذبح کریں گے، بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، دمبا ہو، جو بھی ہو حلال جانور جو آپ قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، وہ اسی طرح بروز محشر قیامت کے دن وہ اسی طرح آپ کو پل صراط پہ ملے گا، اور وہ آپ کی سواری بنے گا۔ بالکل، یہ اگر میں یہاں پر غلطی پہ ہوں تو میرا ناقص صلہ میں ذرا ساتھ اصلاح فرمائیے گا کہ وہ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ غالباً اس کی آپ نے تصدیق فرمانی ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ نے آن دی ریکارڈ میری اصلاح بھی فرمانی ہے کہ یہاں تک پتہ نہیں حدیث کا یہ ذکر ہے کہ آیا مبارکہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کہ جب محشر کا دن ہوگا اور تمام قبر والوں کو، اہل قبور کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی قبروں سے باہر نکلو اور محشر کے میدان میں تمام کو اکٹھا ہونا ہے، تو کہتے ہیں کہ قبروں کے باہر وہ جانور آپ کی سواری کے لیے کھڑے ہوں گے کہ آپ نے ان پہ سوار ہونا ہے اور پھر آپ نے محشر کے میدان تک۔ یہ ذرا اس میں تھوڑا عمر بھائی ایسی بات ہے کہ جو حضور کی حدیث ہے جی وہ ہمارے لیے جب کوئی قرآن سے بات مل جائے وہ ہمیں حدیث میں نہیں ڈھونڈنی چاہیے، اور جو حدیث میں مل جائے وہ قرآن میں نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ دونوں ایک ہی لب مبارک سے نکلے ہیں، ایسی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو حضور نے بات فرمائی وہ رب کا فرمان ہے، اور جو رب نے فرمایا وہ حضور نے آ کر پیغام دیا۔ بات یہ ہے کہ جو محشر کا دن ہوگا وہ جانور اپنے کھروں اپنے سینگوں سمیت پل صراط پہ ہوگا، وہ آپ کی سواری ہوگا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے جانور کے بال کے ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے نیکی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بکری کے ایک پیٹھ پر آپ مخصوص جگہ پہ ہاتھ رکھیں، کیا آپ گن سکتے ہیں کہ اس میرے ہاتھ کے نیچے کتنے بال ہیں؟ کتنے بال ہیں؟ نہیں گن سکتے، کبھی نہیں گن سکتے۔ تو وہ ہزاروں، وہ کروڑوں، وہ لا تعداد بال جو ہماری گنتی میں نہیں ہیں، تو اللہ نے تقدیر میں پہلے لکھ دیے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو قربانی کے بدلے میں اتنی نیکیاں عطا کرنی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی میرے رب کی شان ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو قادر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آج ہم نے قربانی نہیں کی، میں نے اور آپ نے قربانی نہیں کی، لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ فلاں سال میں فلاں دن قربانی کرے گا، اور قربانی ہے کیا کہ ایک مخصوص دن میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اللہ نے تقدیر میں پہلے لکھ دی ہے۔ اور ہمارے آپ جیسے ہماری معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں چند ایک اور بھی خرابیاں ہیں جی۔ ایک بندہ ہے وہ گھر میں کروڑوں کا مالک ہے، اس کے بیٹوں کا کاروبار ہے، تجارت کار ہیں سارے، لیکن باپ قربانی کرتا ہے، بیٹے گوشت تو تقسیم کرتے ہیں لیکن بیٹوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ صاحب استطاعت سبھی ہیں، سبھی صاحب اور اگر سبھی صاحب استطاعت ہیں تو اچھا مزید قبلہ اس جس موضوع پہ ابھی ہم گفتگو شروع کریں، حالانکہ شروع میں سٹارٹ میں جب میں نے ابتدا کی تو اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر بھی ہم جائیں گے، تو ہمارے پروگرام کا وقت بھی کافی مختصر ہے جی، بس تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیونکہ عید سے پہلے تقریباً 3 ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ ناظرین تک پہنچیں گے جی، اسی طرح تو انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم نے جو موضوع رکھنا ہے وہ موضوع سخن یہی ہوگا کہ صاحب استطاعت کی جو لڑی ہے، جو فہرست ہے، اس میں کون کون لوگ آتے ہیں۔ میں شارٹ سے بیان کرتا ہوں، آپ ضرور بیان فرمائیں، ضرور بیان فرمائیں۔ میں جو بات بیان کر رہا تھا کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ صاحب استطاعت کون ہے؟ جی بسم اللہ۔ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ واہ واہ۔ اب کیا ایک بندہ ہے جو صاحب استطاعت ہے، بیٹے بھی صاحب استطاعت ہیں، تو وہ ایک بندہ قربانی نہیں کرے گا۔ میں مختصر بیان کرتا ہوں، آپ کے پروگرام کا ٹائم میں مختصر ہے کہ وہ سارے، اس کے بیٹے بھی، اس کے گھر والے، اس کی بیٹیاں، وہ سارے اپنی طرف سے قربانی جو ان پہ واجب ہے وہ ادا کریں گے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے کہ 125 روپے مختص کیے گئے کہ آپ نے صدقہ فطر عطا کرنا ہے، تو 125 روپے تو ہم نے ایسے ادا کر دیے۔ دیکھیں ہم نے تو جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا بھی خیال کیا، ایسے ہی ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے 2 دن کا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ہم نے دینا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ جو مہمان آیا اس کا بھی ہم دیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آگے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس پہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن جب بات آتی ہے قربانی کی اور جب بات آتی ہے ہزاروں میں،
جی تو وہاں ہم اپنی آنکھیں جس طرح بند کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں بلی کو دیکھ کے کبوتر نے اپنی آنکھیں بند جی، کر لی، ایسے تو ہی ہمارا ہے، ایسے ہی ہے۔ یوں ہی حال ہے، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم دھوکہ کسے دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو، اور جو صاحب استطاعت ہے اگر اس کا بیٹا چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اب اس کے لیے مسئلہ، دو مسئلے ہیں، کیا ہم نے اس کی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے یا کہ اس کی طرف سے قربانی نہیں کرنی؟ اب اس میں مسئلہ ہے کہ وہ تو ہے صاحب استطاعت، اس کا بیٹا بھی صاحب استطاعت ہے، لیکن کیا دیکھیں گے کہ بیٹے کے اپنے پیسے جمع ہیں؟ وہ ظاہری سی بات ہے کہ بیٹا چھوٹا ہے، نابالغ ہے، اس کے پیسے کہاں سے جمع ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، بالکل۔ اب اس کا باپ اگر اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ثواب ہے، نفل ہے، اگر لیکن نہ کرے تو نہ گناہ کرے نہیں، تو کوئی گناہ گناہ نہیں ہے، حرج ماشاء نہیں اللہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں آپ سے اسی بات پر اجازت چاہتا ہوں، میرے خیال چلیں میں جی، آپ کا جی ٹائم بالکل، ختم ضرور ہو گیا ہے۔ ضرور۔ تو دعا ناظرین، آپ کیجیے نے گا۔ گفتگو سماعت فرمائی ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ مولانا عرفان غنی صاحب ہمیں فیض بانٹ رہے تھے، اور ہمیں قربانی کے مسائل کے بارے میں یاد دہانی کروا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ قربانی کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں وہ مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا، اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا، اس میں ہم نے اس چیز پر غور کرنی ہے، اور غور و فکر اسی بات پر کریں گے بارہا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اور اگر وہ قربانی نہیں کریں گے، اگر واجب چھوٹ جائے گا تو اس پر گناہ کتنا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج تو ہم نے صرف نیکیوں پر گفتگو کی کہ نیکیاں اتنی ملیں گی جتنی جانور کے اوپر بال ہیں، تو بتائیے پھر جس نے نہ کی تو پھر ان بالوں کے برابر گناہ بھی مل سکتے ہیں۔ اس پر دوبارہ اگلے سیگمنٹ میں گفتگو کرنے کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔